अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भारत के साथ मिलकर हमला किया और पाकिस्तान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को 12 मरतबा मुतअद्दिद बार उनको वार्न किया कि आप लोग बराए मेहरबानी पाकिस्तान के साथ पंगा मत लीजिए, भारत के साथ इस मसले में पढ़ के पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाना आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान ने इस चीज़ का असर नहीं किया। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं और आपको पता है कि कुछ घंटे पहले भारत की तरफ से समझ लें कि शय लेते हुए जिस तरह से पिछले दिनों पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ था, एक डिफेंस मुआहिदा हुआ था सऊदी अरब के साथ, जिसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कल को कोई हमला करता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो वो सऊदी अरब के ऊपर जो है वो डायरेक्ट हमला तस्वुर होगा। तो आपको पता है कि भारत के अंदर उस दिन से लेकर आज तक एक सोग का समा था। इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पर जो बकरा बनाया है बली का, वो बनाया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपनी समझ लें कि बदला पूरा करने के लिए अपने वजीर खारजा को भेजा भारत के अंदर। और भारत के अंदर जैसे ही वो गए और पाकिस्तान का दौरा उन्होंने नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अपना वफ्द भेजा अफगानिस्तान में, उनको बार बार बताया कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, आप इसको रोकिए। अगर आप इसको नहीं रोकते तो आने वाले दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत बुरे होंगे, क्योंकि ये वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं है जो ये सोचा करता था कि अब क्या करना चाहिए। ये वो पाकिस्तान है जो आपको मजा चखा देगा। ट्रंप ने पिछले दिनों वैसे भी भारत की इतनी बेइज्जती करवाई है कि उन्होंने तो बार बार कहा है, लेकिन अफगानिस्तान बाज नहीं आया। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान की जो चौकियां थी वहां से पाकिस्तान की जो करीबी चौकियां थी जो बॉर्डर के करीब थी वहां से हमला किया गया। हमारे बहुत से फौजी जवान जो हैं उन्होंने शहीद किए। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी वार किया और उनको ऐसा मजा चखाया कि वो लोग अपनी लाशें वहां पर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन अभी ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर लाशों के ढेर लगा दिए हैं। और लाशों के ढेर लगाने के बाद अब अफगानिस्तान जो है वो हाथ जोड़ जोड़ के पाकिस्तान से इस चीज़ की दरख्वास्त कर रहा है कि आप लोग जंग बंदी कर दें। लेकिन पाकिस्तान के हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने अभी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पे ये कहा था कि जो भी सहूलतकार या जो भी स्पॉन्सर्स हैं, अगर वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर या वो बैठे हुए हैं भारत के अंदर या वो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी अपनी सरजमीन या हथियार इस्तेमाल करता है तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो इस वक्त रात के इस पहर जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ उस वक्त मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बता रही हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग जारी है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो सारा असलहा जो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर छोड़ गया था या उसके अलावा वो असलहा या वो चीज़ें जो कि भारत की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान कर तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाबी वार दिया है किया है अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान की माँ मर गई है और मोदी जो है उसको सांप सूंघ गया है। और अब अफगानिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने जो ये बयान दिया था कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो भारत के ऊपर तस्वुर किया जाएगा, तो अब भारत की जो एयरफोर्स है वो क्यों नहीं पाकिस्तान पे हमला करी, वो लोग ये सोच रहे हैं। और आपको पता ही है कि भारत तो हमेशा से एक शातिर दुश्मन रहा है, वो तो दूसरों को इस्तेमाल करके खुद भाग जाने वाला है। वैसे भी उनकी फिजाइया पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकती। तो अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है। अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार हो गई हैं। पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्त कर दी है उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। पाक फौज की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जब उनको भरपूर जवाब दिया तो उसके बाद उनकी फोर्सेस बुखलाहट का ना सिर्फ शिकार हुई बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने से भी रोक दिया। मुझे इस पे मोदी का वो बयान याद आता है जब मोदी ने सबसे पहले पाकिस्तान पे हमला किया, जब जंग शुरू हुई थी और उसके बाद फिर हमारे DGISPR जो है वो आए थे और गुर्राए थे और उन्होंने कहा था कि अब हम भारत को धूल चटा देंगे। तो जंग हारने के बाद मोदी ने जब अपना एक वो खिताब एक किया था लोगों के साथ, तो उसमें उसने कहा कि हमने तो दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकने के लिए पाकिस्तान पे हमला किया,
پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا. آپ نے دیکھا وہ کتنی میمز بنی تھی. اور آج مزیدار بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو فوج یا سمجھ لیں ان کے جو طالبان یا جو بھی ان کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے جب پاکستان پہ حملہ کیا ہوگا تو اس وقت انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان کے پاس کتنی طاقت ہے. میں آپ کو بتا دوں، ہمارا نیشنل گیم جو ہے وہ ہے جنگ لڑنا اور جیتنا. جتنی جنگیں اب تک پاکستان لڑ چکا ہے، آئے روز تو ہماری فوج جو ہے وہ اس پریکٹس میں لگی ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ جنگ، کبھی کسی کے ساتھ جنگ. تو انہوں نے تب کیوں نہیں سوچا کہ پاکستان اس کا شدید ترین رد عمل دے گا؟ اور اب پاکستان جب شدید ترین رد عمل دے رہا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوابی کارروائی نہ کرو. یہ بالکل مودی جیسا بیان ہے. پاک افغان بارڈر کے اوپر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ اس وقت بھی جاری ہے، جس کا جواب جب پاکستان نے دیا ہے تو متعدد افغان پوسٹ جو ہیں اس میں جو خارجی ہیں ان کی جو تشکیلیں ہیں ان کو بھاری نقصان پہنچا ہے، اور بھاری نقصانات کے اطلاعات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ درجنوں افغانی فوجی اور خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان جو ہے وہ متعدد لاشیں اور پوسٹیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو چکے ہیں. یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. مزیدار بات یہ کہ پاکستان نے ابھی بھی کوئی ایسا ہتھیار استعمال نہیں کیا جو بڑا خطرناک ہوتا ہے. محض آرٹلری اور محض ٹینکوں کے استعمال سے ہی اس وقت افغانستان کے اندر جو ہے وہ قہر برپا ہو گیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پاک فوج کی جانب سے داعش اور خارجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ افغان پوسٹ جو ہیں ان کے خارجیوں کو جو ہے وہ کور فائر کرنے میں ناکام ہیں، اور درجنوں افغان فوجی اور خوارج جو ہیں وہ اس وقت ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان متعدد لاشوں کو چھوڑ کر اپنی پوسٹوں سے وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہی جو افغانستان کی حکومت ہے اب وہ پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے. اس سے پہلے پاکستان نے متعدد بار اپنے وفد کو وہاں پہ بھیجا اور ان کو کہا، ان کو سمجھایا کہ آپ کسی کی بات میں آ کے پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. تب ان کو اثر نہیں ہوا. وہ حقیقت بالکل مجھے لگتی ہے صادق آتی ہے کہ لاتوں کے بھوت ہمیشہ باتوں سے نہیں مانتے. سعودی عرب جو کہ پاکستان کا دیرینہ ساتھی ہے، بھائی ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے اور اب تو ان کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ بھی ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت سعودی عرب کا اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کیا رد عمل آیا ہے. تو پاک افغان بارڈر کے اوپر افغان فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کے بعد سعودی عرب کا رد عمل سامنے آ چکا ہے. اور سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں ہونے والی کشیدگی اور جھڑپوں کے اوپر تشویش ہے. سعودی عرب نے کہا کہ دونوں ممالک تحمل کریں، کشیدگی سے گریز کریں اور بات چیت اور حکمت کو اپنائیں، اور جو کشیدگی کو کم کرنے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگی وہ کام ان کو کرنا چاہیے. بہرحال سعودی عرب کا یہ بیان بڑا اچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت امن اور استحکام کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے ابھی جو ان کی ریکویسٹ کو رد کر دیا ہے اس کی ریزن یہ کہ پاکستان اب کی بار یہ چاہ رہا ہے کہ جتنی ریکویسٹ کرنی تھی کر لی ہے، اب ہم ذرا ان کو دھول چٹائیں، پھر ان کو گھٹنوں پہ لائیں، اور اس کے بعد ان کو وہ سبق دیں کہ آئندہ یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے. اور اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہی ہوں کہ صاف طور پہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں ان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بڑے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے بھارت کو بھی. انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھارت کی طرح افغانستان کو بھی بھارت کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اگر اس میں بھارت جو ہے وہ جتنا شامل ہوگا اس کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اپنے بیان میں انہوں نے کہا، محسن نقوی نے، کہ افغان فورسز کی شہری آبادی کے اوپر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے. پاکستان کی بہادر فورسز نے فوری مؤثر جواب دے کر ثابت کیا ہے کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فورسز چوکس ہیں اور افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ساری آگ بیسیکلی لگوائی ہے یہ لگوائی ہے جی بھارت نے. اور بھارت جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے ہی افغانستان کے اندر سے آپریٹ کرتا تھا، اور آج سے نہیں کر رہا، بڑے سالوں سے کر رہا ہے. اور جتنا ان کا اثر و رسوخ ہے وہ اصل میں پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی عجیب و غریب سی خبر آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر انہوں نے بہت سارے افغانیوں کو پاکستان کے اندر لا کے بسایا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 لاکھ تھے. اس میں سے تقریباً 10-12 لاکھ مجھے لگتا ہے کہ واپس چلے گئے ہیں. اب خبر جناب یہ آ رہی ہے کہ قبائلی عوام نے افغانستان کی حمایت میں دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے.
قبائلی عوام کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے خیبر پختونخوا میں دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ پشتو میں ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ شیئر کیا گیا جس میں قبائلی عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ افغان دہشت گردوں کے خلاف وہ پاک فوج کا ساتھ دیں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ کہاں گئی وہ اتنی اسپانسرشپ، کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ اچھا، اس کے علاوہ قطر کی طرف سے بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی خطے کی امن پر منفی اثر جو ہے وہ ڈال سکتی ہے، یہ قطر کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بڑی بات کہ جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا یو این اے قراردادوں کے خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کا بھارت افغانستان اعلامیہ کے اوپر تحفظات کا اظہار، کیونکہ افغانستان بھارت کے ساتھ مل کے اس وقت جو بیانات دے رہا ہے اور کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے رہا ہے اور جو کچھ بھی کر رہا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ آج بھارت کو پھر سے اپنے زخم چاٹنے پڑ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو افغانستان کا استعمال کر کے بھارت پاکستان کے اندر تباہی کرنا چاہتا تھا، اس وقت وہی افغانستان بھارت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ کہاں گیا آپ کا ہمارے ساتھ وہ ڈیفنس معاہدہ؟ اب کیوں نہیں آپ پاکستان کو جواب دے رہے؟ اور مودی جو ہے وہ اس وقت پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو زخم ہیں وہ ان کو، کچھ دن پہلے تو اس نے بیان دیا تھا نا کہ جناب ہم تو اندر سے سلگ رہے ہیں، میرے اندر تو چنگاری سلگ رہی ہے جو میرے ساتھ عاصم منیر نے کیا۔ اب عاصم منیر نے افغانستان کے ساتھ وہ کر دیا، دونوں کی ماں مر گئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ اب یہ بند کر دو۔ تو اب بات یہ ہے کہ خوارج جو ہیں وہ چاہے ملک کے اندر ہیں چاہے وہ ملک سے باہر ہیں، سرحد کے اندر ہیں یا سرحد کے باہر ہیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوج کی صورت میں یہ سب کچھ ایک انعام عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی پاکستان 27ویں رمضان کو نہیں بن گیا تھا۔ یہ جو اپنے ڈی جے ایس پہ آ رہا ہے نا، ان کے ساتھ ایک جگہ پہ میٹنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ، اور میں نے جب ان سے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے بھی پاکستان کے 27ویں رمضان کو بننے کے حوالے سے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو اٹامک پاور دی ہے نا، ورنہ پاکستان تو اپنی سوئی خود نہیں بنا سکتا، وہ بھی چائنا سے امپورٹ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ جو دی ہے نا طاقت، یہ ایسے ہی نہیں دیتی۔ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور آپ سوچیں کہ جن ممالک میں افواج نہیں ہیں تو ان کا حال یمن جیسا ہے، مصر جیسا ہے، غزہ جیسا ہے، فلسطین جیسا ہے اور قطر جیسا ہے۔ اور جن ملکوں کے اندر افواج تو ہیں لیکن کمزور ہیں، ان کا حال بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انعام کی صورت میں یہ فوج دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستانیوں کا جو فوج سے محبت ہے اس کو توڑنے کے لیے اس طرح کی گندی گندی باتیں کروا کے پروپیگنڈا آئیروز کرواتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں نا، جب پہلے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو پوری قوم ہماری فوج کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی۔ اور آج قبائلی کیا کہہ رہے ہیں؟ قبائلی کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہمارے آباء و اجداد افغانستان سے تعلق رکھتے تھے لیکن ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو اچھی بات ہے۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔